अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, और IMF के साथ डील कब होगी। इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 8 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को, और साथ ही उन्होंने ये भी कोट किया कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाक फौज ने भी माजरत कर ली है इलेक्शन में जाने के हवाले से। उन्होंने कहा है कि तमाम फोर्सेस जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं, और उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर तैनाती जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से तमाम तर सिनेरियो हमारे सामने है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए जी, आपका जो माशी महाज है वो और तरफ जा रहा है, आपका जो सरहदी महाज है वो और तरफ जा रहा है। IMF चला गया है। तो इस मामले के अंदर मैं सिर्फ एक शेर जो है वो आज आपकी नज़र इस तरह से करता हूँ, सारी आवाम की नज़र करना चाहता हूँ। वो ये कि आज उर्दू अदब का एक बहुत अजीम बाब बंद हुआ, यानी अमजद इस्लाम अमजद रेलत फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो शेर इस सियासत की नजर उनकी तरफ से कि मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफिकत, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफिकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं। हमें तरीका और अपने एतबार ठीक करने होंगे ताकि हमारी जो है मईशत भी सुलझ जाए, हमारी सियासत भी सुलझ जाए। जी ठीक है। अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। नाज़रीन, रहनुमा GDS सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। बताएगा कि फौज ने भी माजरत कर ली है, वज़ीर ख़जाना ने भी माजरत कर ली है, अदलिया की जानिब से भी ऐसा ही कुछ बयान है। इलेक्शन होते देख रही हैं आप, क्या कहेंगी? ये तो कल से ये खबरें सुन के ऐसे ही लग रहा था, वो होता है ना कि अबू नहीं मान रहे, इस्तिखारे में ना आई है, जात का मसला है, तो बस समझ जाए। तो ये लेकिन जेन्युइन रीजन दिए गए हैं ना, जिस तरह से फौज ने कहा है कि दहशतगर्दी में सिक्योरिटी जो है वो मसरूफ है। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का भी ये मौक़िफ़ है कि 13.25 लाख से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, हम उसमें बिजी हैं। उसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने अपने में उन्होंने बता दिया है कि हम इस तरह से अभी इलेक्शन में नहीं जा सकते, मुआशी बहरान खसारे वगैरह। तो अगर जेन्युइन रीजन दिए जाते हैं और नाजुक सूरत हाल तो 75 साल से चल रही है, फिर वो कहते हैं ना कि हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो वो जिस वक्त हम लोगों ने कतर वालों को भी सिक्योरिटी दी थी, मुल्क में हालात तब भी वैसे ही थे। और आइन की अगर बात करते हैं तो फिर ये आइन की किताब को साइड पे रख देना, जो दिल करेगा, जो नजरिया जरूरत होगा उसके तहत ये मुल्क चले, और चलता आ रहा है 75 सालों से नजरिया जरूरत के तहत ही। तो अभी भी बस फिर ये किस लिए ये वक्त जाया करना, बोलते कि नहीं करवाने, तो ज़मीनी इंतखाब कैसे हो रहे हैं, जो बाई इलेक्शन है उसके लिए फिर इनके पास सरमाया भी कैसे आ गया। वो भी 7 दिन डिले कर दिया मैडम, उसका क्या मामला बन रहा है? ये 7 दिन डिले क्यों किया? 7 दिन डिले, मुझे तो देखिए सच्ची बात है कि वो भी नहीं होते हुए नजर आ रहे, इसलिए कि अब इन्होंने आके सब कुछ इतना आराम से उनके हवाले कर देते तो आए क्यों थे। अच्छा। अब आए हैं तो अपने जो भी गोल्स हैं उसको तो पूरा करेंगे ना। अच्छा, अब इनका आना, इस जो इंटरिम गवर्नमेंट का आना, और आपको इनके आने से ये अंदाजा हो रहा होगा, आपसे मैं आपकी राय भी पूछना चाहूंगा, इनके क्या ये तेल और तेल की धार क्या कहती है कि ये कब तक रहना चाहते हैं? दूसरी बात ये जो इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि GHQ की तरफ से जो है वो एक लेटर मौसूल हुआ है कि उन्होंने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है वो क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर इंसर्जेंसी है, चुनाचे वो सिक्योरिटी नहीं देंगे। एक दूसरा, उन्होंने जो है उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि इमरान खान और जो दरख्वास्त पर समाअत और उनके रिमार्क्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये फैसला अवाम करे। अच्छा, अवाम कौन सी अवाम? यानी PTI वाली अवाम, नून लीग वाली अवाम, पीपल्स पार्टी की अवाम, कौन सी वाली अवाम? ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो फरमाइएगा कि ये महंगाई के दौर में पिसी हुई आवाम के जिसको मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, कि वो कह रहे ना कि पेट आगे होता है, वो आवाम फैसला करेगी। और बाकी जब जिस वक्त ये लोग आए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि PTI वालों को क्यों नहीं समझ आई इस चीज की। वो तो नजर आ रहा था कि जाहिर है जो इतनी तगोदो के बाद इतना अपने ऊपर मलामत भी लिया, अपने ओहदों पे भी दबे, मतलब इस तरह अपने उस पर लिए, तो सब कुछ इतनी जल्दी थोड़ी होना था। अगर ये सब कुछ वापस से रख के PTI को दे दिया जाए तो फिर सिर्फ अपने 4 बिल करवाने के लिए तो वो नहीं आए थे, अपने नहीं, तो ये PTI की, मैडम ये PTI की ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी उन्होंने।
انہوں نے تیل اور تیل کی دھار. جی جی تو ان کا تو دل یہی کر رہا ہے کہ الیکشن یہ کیا 1 سال اور آئینی مدت ہو جائے اور کچھ ایسا آ جائے کہ بس یہ اقتدار کے ساتھ چپکے رہیں اور کیا بولتے ہیں اچھا اقتدار میں ہیں. جی اقتدار سے تو یاد آ گیا تقریباً 6 اور جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہائر کر لی ہیں جی وزیر اعظم نے, اور کیبنٹ کا اس ٹائم پہ پورا سائز جو ہے وہ 86 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. یعنی آپ کا جو آسٹیرٹی کا معاملہ چل رہا تھا 200 کھرب روپے سے بڑھ کر مزید بڑھنے جا رہا ہے. 15 لوگ جو ہیں وہ معیشت دان اور انہوں نے اس کیبنٹ کے اندر ڈال لی ہیں. تو آپ یہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کا اور ہمارا ٹیسٹ ہے کہ عوام کس حد تک اس سب چیزوں کو برداشت کر سکتی ہے. مطلب میں تو اس بات پہ آواز اٹھاتی رہی ہوں, اور میرے خیال میں اب میں نہیں بولوں گی, اس لیے کہ میری ہر تقریر کے بعد 3 ایسے پی ایم کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کچھ میرے بولنے میں ہے. نہیں چلیں, کچھ لوگوں کی تنخواہ لگ رہی ہے تو بری کیا ہے میڈم, آپ آج کچھ بات کر دیں تاکہ 3 ایسے پی ایم اور لگ جائیں. ہاں, جو باقی رہ گئے ہیں تو ان کو تو میں نے یہی سمجھایا تھا کہ بیٹا میں بھی رانی تو بھی رانی, تو کون بھرے گا پانی. تو پوری اسمبلی تو ان لوگوں نے ایسے پی ایم اور ان سے بھر لی ہے, اور مہنگائی پھر بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. 2200 لگژری گاڑیاں بھی انہوں نے درآمد کی چہرے پر آ رہی ہیں. میڈم 2200 لگژری گاڑیاں بھی درآمد کی گئی ہیں, اور کہا جا رہا, خبر یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں ادویات اور دیگر جو ضروری بنیادی ضروریات کی چیزیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. جی, اب تو سنا ہے کہ وہ پیراڈول بھی شاید 100 روپے کی ہمیں ملے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو ملک و قوم کا بھلا سوچتے ہیں اور جو بیانات آتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا اور اس وجہ سے ایسا کیا, تو یہ کیا دکھ رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. میں بہت ہی امپورٹنٹ آپ سے جانکاری ایکچولی لینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اسمبلی کے اندر ہیں بھی اور وہ آپ چیزیں دیکھ بھی رہی ہیں. اب آپ نے ریسنٹ ٹائم میں سنا تھا کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ پالیسی جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ان کا رکن وہ وفد آیا ہوا تھا وہ واپس چلا گیا ہے, اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہہ کر گیا ہے, جو رتن پورٹر صاحب ہیں جو چیف آف آئی ایم ایف تھے فار دس مشن ان پاکستان, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ آپ نہیں دیں گے, یعنی اسحاق ڈار صاحب کی, یعنی آج تک وزیر خزانہ کی ایسی ہوئی نہیں ہوگی جو انہوں نے کر دی ہے, یعنی کہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جب تک کہ ہم آپ کو فائنل ورڈکٹس نہ دیں, یعنی کسی قسم کی کوئی بات طے نہیں پائی. اچھا, اب جو ایکسٹینڈڈ فنڈ پالیسی ای ایف اے کے تحت جو تھا وہ 7 بلین تھا. سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا, یعنی ایس ایل اے, اور ایم او یو آن یعنی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آن اکنامک اینڈ فارن پالیسیز کے اوپر بات ہوئی تھی. اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں میڈم وہ ڈپ کر گئے ہیں تقریباً 2.9, یہ بھی جو ریزرو تھے اس کے اندر ڈپازٹ تھے سعودیہ کے. اچھا, اب یہ سارے معاملات ہونے کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ساری کہانیاں سنا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زوم میٹنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ منی فائنانس آرڈیننس بھی آنا ہے. اب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے میں آپ سے صرف کیونکہ آپ پارٹیسپینٹ آبزرور ہیں, میں یہاں سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں, آپ اسمبلی میں دیکھ کر بات کر رہی ہیں, کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں وزیر خزانہ رہنا چاہیے؟ نہیں جی, بالکل آپ نے جو آخری لفظ بولا وہ آپ کی ساری باتوں کا وہ جو کہتے ہیں نا لب و لباب ہے, کہ یہ اس قابل ہیں ہی نہیں, کہ جن کو عوام کا, ابھی آپ نے مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے. تو یہ اس قابل نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں, آپ نے بہت لمبا سوال کیا, اس پہ بات کرتی ہوں کہ یہ سیلانی ویلفیئر والے شبیر قریشی ہیں, بشیر فاروقی صاحب سے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ اور الخدمت وغیرہ یہ کر کے بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز لے کر آتے ہیں, لیکن اس پہ آپ ہمیں انٹرسٹ ریٹ جو بھی ہے وہ 0 کریں. تو بات تو یہاں پر آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پتر گل اتنے آ گئی تو جنگ انہوں کیا باندھی کر دیں. اگر گل یہاں پر اگر ان ویلفیئر ان تک آ گئی ہے کہ آپ پیسے لے کر آئیں اور ملک چلائیں, تو آئی ایم سوری میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے, کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ کی فوج ظفر موج, آپ کا اتنا مطلب سب یہ لوگ بیٹھے ہیں, اور آپ عوام کے کسی بھی دکھ, اس مہنگائی, ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتے, اور آ کے ان کے چہرے دیکھ کے خون کھول اٹھتا ہے میرا, اسپیشلی مصدق ملک صاحب اور خرم دستگیر, کیونکہ اتنے ٹھنڈے دھیمے لہجے میں لوگ ان کو بولتے ہیں کہ سوبر نہیں ہے, کولڈ بلڈڈ
ہیں جی، یہ لوگ. very true. سفید خون ان کا وہ ہو چکا ہے کہ جو دھیمے لہجے میں مسکرا کے بتاتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ ہم نے ڈیلرز کو بولا کہ یہ کر لیں. چاروں طرف سے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا تجزیہ وہ میں آپ کو بتاتی جی، ہوں جی، please. کہ یہ ہو چکے ہیں بری طرح سے فیل. جی. چاروں طرف سے گھر چکے ہیں. Exactly. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. Okay. تو حالات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے مشاہد حسین صاحب نے بولا کہ ایسا نہ کرو کہ جنرل آئندہ خان آ جائیں, تو یہ جنرل آئندہ خان والے ہی حالات کر رہے ہیں کہ پھر میں نہیں تو تو بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس حد تک حالات لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ آگے جو بھی آئے گا وہ ان حالات میں کوئی بھی حکومت کیسے سنبھالے گا. لیکن سیکرٹری وزیر خزانہ حامد شیخ صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان تمام چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. کچھ نکات پر اختلاف ہے اور ان نکات پر فیصلہ کرنا IMF کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یعنی کہ ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اتفاقی رائے ہو چکا ہے. اب اندر کی کہانی یہ تو بالکل غلط بات ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو جو رپورٹس پڑھی ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈم. IMF کو تو چھوڑے, آپ نے اور میں نے بھی کسی سے ادھار لینا ہوگا تو کیا آپ اپنی شرطیں بتائیں گے؟ آف کورس. کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ آپ اپنی ہم شرطیں بتائیں گے کہ تجھے میں ایسے دوں, واپس کروں گی, یا یہ نہیں کروں گی, وہ نہیں کروں گی. ایسے خواہ میں کوسلے. آپ نے ویڈیو دیکھی تھی میری؟ مجھے پلیز یہ والی بات کرنے دے دیں. جو اس ویڈیو میں جو IMF کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے اور شاید دل میں 4 حرف بھی بھیج رہے ہوں. اور آگے سے 2 جو بیٹھے ہوئے تھے وزیر خزانہ اور وزیر مملکت, ان کے دانت ہی نہیں اندر جا رہے تھے. خوشی کس بات کی تھی کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ سامنے بیٹھے ہیں, اس پر کھولے نہیں سما رہے تھے کہ ویڈیو بن رہی ہے. آپ لوگوں کی تو آنکھوں میں شرم اور آنکھیں نیچے ہونی چاہیے ان کے سامنے. تو مجھے یہی سمجھا دیں میڈم, میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مصدق ملک کی بالکل بات کی, پیٹرول کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کس طرح بڑھانا ہے. لیوی بڑھا دی ہے تقریباً 30 سے 40. پھر خرم دستگیر صاحب کون سی انجینئر ہے مجھے نہیں پتا. بجلی کی سیکٹر کے اندر لاگت 300 ارب روپے ہے, ریکوری 1800 ارب روپے ہے. وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپے, جو 170 ارب ڈالر جو ہیں وہ عوام سے ٹیکس کی مد میں جیسے تیسے بھی نکال کر دو. تو یہ کس بنیاد پر وزیر رہنے کے حقدار ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ یہ تو شرم آنی چاہیے ان کو. یہ تو ان کو کہ عوام سے اور کیا نکالنا ہے آپ لوگوں نے دن رات کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت کے کھانا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے, اور آ کے یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے, ایک جھانپڑ ان کے منہ پر لگائے انسان کہ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, خودکشیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کو تو شرم کے مارے ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے. اوپر سے ہمارے وہ کہ ایک بڑا اچھا ہوا ان کے ساتھ کہ یہ جو ترکی جانے کا بول رہے تھے اور انہوں نے منع کر دیا کہ بھاجن ادھر ہی بیٹھے رہو, ہم اپنی مصیبت میں. اچھا, پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور یہ پھر بعد میں یہ مصدق ملک صاحب بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ دوسرے والے صاحب بھی یہ کہتے ہیں. وزیر خزانہ, یہ جو پتہ نہیں ان کو خزانہ کہنا بھی چاہیے کہ پتہ نہیں کون سے ڈارک اکنامکس لے کر آ گئے ہیں. انہوں نے جو اصلاحات نافذ کی ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ غیر ہدفی ٹارگٹ سبسڈی کو کم کریں, پیٹرولیم سیکٹر میں بھی گردشی قرضے کو ختم کریں. 2000 ارب سے زیادہ کا میڈم گردشی قرضہ ہے. یہ اسحاق ڈار کس منہ سے آنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ GDA کی ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جن کے اندر ضمیر ابھی جاگتا ہے, وہ ان سے استعفے کا مطالبہ آن دا فلور آف پارلیمنٹ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ ان کے استعفے کا وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں تو آپ کے سامنے, آپ کے دوسرا یا شاید پروگرام ہے, میں تو بولتی ہوں, مگر وہی بات ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا. جو اپوزیشن نام نہاد منحرف ارکان کی ہے وہ تو ان کی بی ٹیم ہے. باقی 3 لوگ ہیں, اور جس طریقے سے یہ ڈٹائی سے سارے کام کر رہے ہیں, آئین قانون کی دھجیاں, اب میں کیا اداروں کے نام لوں, یہ سارے مل کے, اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میری کوئی آواز پہ کان دھرے گا. کوشش کرتی ہوں میں نمرود, وہ نعرے نمرود پہ چڑیا بننے کی کوشش کرتی ہوں کہ چونچ میں پانی وہ جو لے کر گئی تھی, اور ابھی تک یاد ہے اس چڑیا کا ذکر لوگ کرتے ہیں. اداروں کی دھجیاں کیسے؟ ادارے تو خود ان کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں, جلدی الیکشن کی جانب نہ جانے کے انہوں نے ریزنز دیے. ہاں, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اب میں کیا اپنے الفاظ سے لوگوں کی دھجیاں اڑاؤں, اس پہ بات کر رہی ہوں. اور آپ پلیز کبھی آپ کے پروگرام میں یہ آئیں تو ان سے یہ پوچھیے گا کہ ہمارے پاکستان سے بھی تو پیٹرول نکلتا ہے نا, اس کا کیا حساب کتاب ہے, اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں, اس کو کس آپ انٹرنیشنل اس سے وہ کرتے ہیں. اور یہ ہر بات میں مہنگائی بڑھتی ہے انٹرنیشنل. ریسنٹ ٹائم کے اندر تقریباً ہزاروں بیرل کے قریب میڈم پیٹرول جو ہے وہ ڈمپ کیا ہوا پکڑا گیا ہے. یہ مطلب یہ صرف ایک واقعہ, اور ہزاروں ایسے واقعے ہیں جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے, اور یہ لا آرڈر سچویشن ختم ہو چکی ہے. پھر خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ چھوڑ گئے, تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے؟
تو پارلیمان تو ہوئی نہیں, جمہوریت ختم ہو گئی, تو سیدھا سیدھا جمہوریت کو ختم کر کے ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ ہم کیوں نہیں اس طریقے سے دیکھتے کہ جو کہ ٹیکسٹائل کو اٹھا سکے, چمڑا کو اٹھا سکے, فارماسیوٹیکل کو واپس لے کر آ جائے, کوئی نہ کوئی انڈسٹری تو چلے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہو. ہم لوگ نا قوم نہیں ہیں, ہم لوگ ایک ہجوم ہیں. جی ہم قوم نہیں ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی بولا تھا کہ میں نے کہا پھر لہدے ہو جائے گی میری کہ یہ نام نہ یہاں پر اسلام ہے نہ جمہور ہے, اونلی پاکستان میں رہتے ہیں ہم. اور یہ ملک جمہوریت کی وجہ سے نہیں بنا تھا, وہ تو انگریزوں نے جاتے ہوئے علیحدہ کرنا ہی تھا, اپنے پر سے ملامت بھی ہٹانی تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف تو میڈم یہ ایک طرف تو یہ بالکل ان سے نہیں چل رہا, ساری چیزیں آپ کے سامنے, اکنامکس تقریباً کولیپس ہو گئی. میں صرف اور صرف لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ٹیکنیکلی میری طرف سے تو یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, اور اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی یہ ایگزامپل کسی کو دی تھی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے, مطلب فیملی میں اپنے ممبرز یہ ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کلینکلی ڈیتھ تو ہو چکی ہے, بٹ وینٹیلیٹر آپ لوگوں کی مرضی جتنی دیر مرضی رکھنا چاہتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سرحدی محاذ کے اندر انہوں نے خان صاحب کی بات مان لی اور فوج نے بالکل ان سے دوری اختیار کر لی, انہوں نے کہا آپ پہ ہی نپٹ لو. تو یہ آپ پہ نپٹ لیں گے یا نہیں نپٹ لیں گے؟ یہ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو ماریں گے, کٹیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, کوئی نہیں نپٹے گا. کوئی محب وطن, وہ کہتے ہیں نا کہ کاش کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کے لیڈر مل جاتے ہیں. جی اس طرح کے مطلب جیسے دنیا میں ہوتے ہیں, مثال دیتے ہیں وہ جیسے. لیکن شہباز گل صاحب نے بول دیا جیسی عوام ویسا نیلسن منڈیلا. اچھا شہباز گل سے یاد آیا, کیونکہ شہباز گل صاحب آنا نہیں چاہ رہے, پروگرام میں آ نہیں رہے, اور میں نے ان کو کافی کوشش کی ہے. اس طرح کے جو بہت سے لوگ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب بھی ان کو ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا, یہ اتنا زیادہ شور شرابہ اور رندہ پھیر دیتے تھے اور دنیا کے سب سے بڑے فرعون بنے ہوتے تھے اور ایسے ایسے جملے کہتے تھے. اس وقت قریب تھے نا, تو وہ پھر بعد میں سمجھ آئی ہوگی. باقی یہ کہ ہم تو پہلے دن سے ہی جس وقت دیکھا تھا خان صاحب کے جس قسم کے لوگ تھے, سمجھ آ گئی تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا ویری لاسٹ کوسچن, یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیرین وائٹ کا کیس جو ہے, اس کے تھرو یہ کیا, یہ اول تو اس کیس کو, اس طرح کے طریقہ کار کو اس معاملے میں لانا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاجیکل بات ہے کہ اس معاملے میں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کرنا؟ اس معاملے میں دیکھیے, اگر وہ 62-63 کیا مطلب وہ صادق اور امین میں تو ساری باتیں, ابھی تو اتنے سارے لوگ نااہل ہوئے نا کہ وہ شادیاں چھپائی ہوئی تھیں یا وہ چھپایا ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے قانون عدالتیں سب موجود ہیں. تو کیا یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ جب وہ 2018 میں پرائم منسٹر کا اوتھ لیا تھا اس وقت نہیں پتا تھا؟ ارے چھوڑیں, فائلیں اور اس طرح کے کیسز دبا کے رکھے جاتے ہیں وقت پر آنے کے نکالنے کے لیے. چلے ٹھیک ہے میڈم ٹائم شارٹ ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, رانما جی ڈی ایس عائرہ بانو ہمارے ساتھ موجود تھی, اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, رہنما پی ٹی آئی شیخ راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ رشید صاحب نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ شیخ صاحب بھی اکثر ایسے جملے کہہ دیتے ہیں, ایسے بیانات دے دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہے, نہیں کہنے چاہیے, خاص طور بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, شیخ صاحب کے 4 ایف آئی آر ہیں, اس میں سے 3 جو ایف آئی آر تو وہ یہ ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے کئی پروگرامز کے اندر ان کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ, 4-5 لوگوں کے انہوں نے آصف زرداری کا نام لیا. اسی بیان کو شیخ صاحب نے کوٹ کیا عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی. اور 2 ایف آئی آر تو جو ہے وہ جسٹس جہانگیری صاحب نے مطلع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کو کیا نام ہے جیل میں ڈال دیں. اور جو ہمارے سرکاری وکیل صاحب کے خلاف کوئی دلائل مجھے تو سمجھ نہیں آئی, حالانکہ مدلیہ سے ریلیف ملے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عدلیہ سے ریلیف کی آپ نے بات کی, شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ عدلیہ سے ریلیف کی بات کی, ان کا تو ان کا جسمانی ریمانڈ بھی میرے خیال میں قبول کر لیا گیا ہے. میری جو سول کورٹ میں بیل لگی ہوئی ہے اور منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل لگی ہوئی ہے, اور دونوں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کوئی جتنے ان پر دفعات ہیں وہ ساری بیلیبل ہیں. اور جو سرکاری وکیل ہیں وہ عدالت میں جج صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شیخ رشید صاحب کی ضمانت مت دیں, اگر آپ نے ضمانت دی تو یہ پہلے بھی ایک دفعہ دھرنے میں جو اکتوبر میں بھاگ گئے تھے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے, اگر اب یہ باہر نکلے تو اب بھی موٹر سائیکل کے اوپر شاید بیٹھ کر بھاگ نہ جائے. یہ کوئی دلائل تو نہیں ہے, یہ تو دلائل نہیں ہے. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں دلیل کی صورت میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا پلی ہے ان کے لیے, کیا یہ
لال حویلی میٹر ہے جو کہ اس کے اندر وہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا چاہے ایک مرلے کی زمین آگے ہے یا ان کے نام کی وراثت نہیں ہے یا ان کے نام پہ منتقلی نہیں ہے، یہ وہ میٹر ہے یا یہ جو یہ کوئی سیاسی تنازعہ ہے یا سیاسی ریونج ہے، یعنی سیاسی طور پہ پکڑ دھکڑ ہے، ایک بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ وہ پرزور طریقے سے پی ایم ایل این کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، آصف زرداری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ نازیبا گفتگو آف کورس کیونکہ وہ سیاسی طور پہ کرتے ہیں، وہ یعنی اس طرح کی گفتگو جو کہ نہیں کرنی چاہیے کسی ایک پارٹی چیئرمین کے لیے، وہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ یہ کس چیز کے عطاب کے نیچے ہیں؟ یہ لال حویلی کا میٹر نہیں ہے، یہ 4 ایف آئی آر شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر ہوئی ہیں، جو ایک سندھ کے اندر، ایک بلوچستان کے اندر، ایک مری کے اندر، ایک اسلام آباد، جس میں سے 2 ایف آئی آر ہیں تو مشترکہ ہیں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری آصف زرداری صاحب سے ان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب کو، اور وہ بیان انہوں نے باہر آ کر دیا۔ اور یہ 2 ایف آئی آر انہوں نے مری میں دی ہے، وہ ہمارا گھر تھا جہاں پہ انہوں نے اس رات حملہ کیا، 200 لوگوں کے ساتھ، وہاں سے ہمارے یہ پیسے لے گئے، 7-8 لاکھ روپے، ہماری 2 گاڑیاں لے گئے، گاڑیاں لے گئے، اس کے ملازمین تک پیسے لے گئے۔ اور ایک ایف آئی آر جو سندھ میں ہوئی ہے، جنہوں نے کہا کہ آصف کیا نام بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ اچھا سر، یہاں پہ میں آپ کو روک کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نازیبا گفتگو کا معاملہ ہے، اس پورے میٹر کے اندر جہاں سے آواز ہے، ایکچولی کیا وجہ ہے؟ آپ نے لال حویلی والی بات تو کلیئر کر دی، اصل وجہ یہ سیاسی انتقام ہے جو وہ نون لیگ کے خلاف مکمل گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سلاگش ہیں، یہ ساری گفتگو مسلسل ان کے جملے ہیں، ساتھ میں وہ جو ہے وہ بلاول صاحب کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں۔ کسی طریقے سے چوروں کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اے پی ڈی ایم کو جس طریقے سے للکارا ہے اور ان کے ہر جو ان کی باتیں ہیں ان کو ہر طریقے سے چیلنج کیا عمران خان کے ساتھ، وہ اس 10 اپریل کے بعد جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی اس طریقے سے کھڑا ہو، اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے للکارا ہے کہ انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے۔ یہ شیخ رشید احمد صاحب سے اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور مری میں جو انہوں نے کیا کل کہ ایک سینئر ترین پارلیمنٹرین کو مری کے حوالات کے اندر زمین کے اوپر -1 ٹمپریچر کے اوپر یہ شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پیش ہوتے تھے عدالتوں کے اندر۔ مجھے کون سا بتائیں کہ شہباز شریف کو یا حمزہ شہباز، آصف زرداری کو یا مریم نواز صاحبہ کو کسی ایک جگہ پر ہتھکڑی لگی ہو؟ یہ تو اپنی اسکواڈ کے ساتھ، اپنی گارڈ کے ساتھ، بہرحال ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اچھا نہیں سر، کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر یہ زبانی منہ شگافیاں ہیں، ٹھیک ہے، جملہ بازی ہو گئی ہے، ان کے مطلب ذاتیات کے اوپر بھی اتر گئے، اور ممکنہ طور پہ جو بلاول صاحب کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے گفتگو کہ وہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ پرسنل اسیسینیشن تک پہنچیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ والے ہاتھ کڑیاں لگنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ عدالت اس پر کیا کہتی ہے؟ اور جو جس بیس پر ان کی ضمانتیں ریجیکٹ ہوئی ہیں اس میں یہی جج صاحب نے لکھا ہے، جڑے موزد جج ہیں، کہ شیخ رشید صاحب باہر آ کر پھر ہی وہ بیان دراتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے یہ مجھے کہا ہے۔ بہرحال ہمارا کیس جو ہے وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہو گیا منڈے کو، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہمیں تو عدالت سے آپ کو ریلیف کے کیا امکانات ہیں؟ ہمیں سیول کورٹ پر بھی اعتبار تھا، ہمیں سیشن کورٹ پر بھی اعتبار ہے، ہمیں پاکستان کی تمام عدلیہ پر بھی اعتبار ہے، ہماری جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں، ہم نے مرنا بھی ادھر ہے، جینا بھی ادھر ہے، ہم بھاگنے والوں سے نہیں ہیں۔ ہم اس قسم کے، ہم نے تو 7 سال قید با مشقت انہی کی خاطر، جن لوگوں نے آج ہم پر ایف آئی آر کروائی ہے، یہی نواز شریف بھالپور جیل میں جا کر جب شیخ رشید احمد صاحب نے قیدی کی وردی پہنی ہوئی تھی تو ان کے منہ میں جا کے مٹھائی ڈالتے تھے۔ 7 سال قید با مشقت ہم نے قید برداشت کی ہے، اس کے بعد 4.5 سال بھالپور میں رہے، باعزت بری ہو کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 4 مقدموں بھی ہمیں ریلیف ملے گا، اور اس ملک کی عدلیہ سر یہ جو بھی مقدمات بن رہے ہیں اس کے اندر اچھا فیصلہ کریں، نہ شیخ صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی جائیدادیں ہیں، نہ کوئی باقی معاملات نکل رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اگر نہیں نکل رہے تو انہوں نے ماورائے آئین کون سی ایسی بات کی ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پکڑ کی گئی ہے؟ اور اگر نہیں کی گئی تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کو نپٹا نہیں دینا چاہیے تھا عدالت کو؟ جی آپ خود ایک اینکر ہیں، آپ خود وہ ایف آئی آر کا متن پڑھ لیں کہ اس ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا ہے
کہ جو 2 دفعات تو اس بیلیبل، ایک دفعہ جو ہے کہ جی شیخ رشید احمد صاحب نے 2 پارٹیوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اور ایک پارٹی کا سربراہ کئی چینلز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے چیئرمین ہیں کئی دفعہ وہ بذات خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں جو بھی بیان دیا جائے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 جو ایف آئی آر تھی ان کو سسپینڈ کیا، کیونکہ ایک ایف آئی آر پنجاب کی تھی اور دوسرے میں ہماری گرفتاری ہو چکی تھی، اور ان 2 ایف آئی آر کو بھی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی ایسی دفعات نہیں جس کے اوپر آپ شیخ رشید احمد صاحب کو قید رکھتے ہیں. سو یہ سیاسی پکڑ دھکڑ جو ہوئی ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ چودھری برادران کے جو پرسنل سیکٹریز ہیں ان کو بھی جی انہوں نے حراست میں لے لیا پولیس نے. یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کروا رہے ہیں، یہ زرداری صاحب کروا رہے ہیں، یہ بلاول صاحب کروا رہے ہیں؟ وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے نا، سرکاری ملازم کا تو خود حساب دینا پڑے گا، اور یہ صاحب پتہ ہے رانا ثناء اللہ اس چیز کو اون کرتا ہے کہ میں نے شیخ رشید احمد کو گرفتار کروایا. اسلام آباد کی پولیس اس کے انڈر ہے، وہ وزیر داخلہ ہے. لیکن وہ شیخ رشید صاحب پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب پر تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں مطلب شیخ رشید صاحب کا خود کا کہنا ہے کہ وہ میری سیاسی افیلیشن جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات آپ کو لگتا ہے؟ اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے، اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے کہ کہا کہ پہلی رات کو گرفتار کیا کہ شیخ رشید نشے کی حالت میں تھا، وہاں سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. اچھا. اور اس کا جو یورین کا بلڈ کا ٹیسٹ لے کر راول پنڈی، لاہور، کراچی کی ساری لیبوں میں بھیجا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ مل جائے. اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ اب جیل بھرو تحریک سے آپ بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب کیا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، اور اگر جیل بھرو تحریک شروع ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ خان صاحب فیصلہ کریں. سب سے پہلے جو گرفتاری جب یہ امریکن رجیم چینج کے ذریعے ہوئے تو سب سے پہلے میری گرفتاری ہوئی، میں 15 دن اٹک رہ کے آیا ہوں. میرے خاندان کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. یہ اتنے پھول ہیں، اگر اتنے دعوت دینا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو، زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، آخری سوال سر بسد شہباز شریف صاحب کو کہ حلقہ 62 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی 16 مارچ کو، شیخ رشید احمد صاحب کے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑ لیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی یہ بات درست ہے سر، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. ڈیٹ ہی نہیں مل رہا جی، آپ کی یہ بات. یہاں پر انہوں نے 16 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ان کے حق میں، اور کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیخ راشد رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین منظور ملک صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. جی سر، پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پر جو ہے اتفاق بھی کر لیا ہے اور یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ ان کی شرائط مانی جائیں گی، اس کے باوجود معاہدہ تاحال نہیں ہو سکا، کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو کئی سال پہلے بھی کہا کہ ہم ان شرائط پہ کریں، جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس تھا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھا، پھر جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں. دیکھیں نان کمپٹیٹو، یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہوگا، بٹ ایز اے پاکستانی میرا بھی مطالبہ یہ تھا، یہ ہماری چیمبر اور ایسوسیشن کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو کریڈیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں آپ کے ملک کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ انوویشن میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے، ریسرچ پہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. سارا دن لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنی ایک ریلیشن شپ اور کو برج کرتے تھے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ویلیو ایڈیشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا. لوگوں نے گیس سے سبسڈی لے لی، کسی نے بجلی سے سبسڈی لے لی، اور وہ ساری کرتے کرتے وہ سال 2 سال 4 سال ہوتے تو اور بات تھی. ہم نے پاورٹی کو اس حد تک انگیج کر دیا کہ ہر آدمی دوسرے کا ڈیپینڈنٹ ہوتا چلا گیا. اس ڈیپینڈنسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر چلے گئے. آپ کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، سڑکوں کے اوپر بیگرز مل گئے، کرمنلز آپ کے بن گئے. آپ نے پوری سوسائٹی کو مافیا بنا دیا. بھائی یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے، یہ میری بھی بات ہے کہ آپ اپنے تمام ایسٹ کلیئر کریں، مجھے سمجھ آئے کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. جو لوگ میرے سامنے دیانتدار بنتے ہیں اور ہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو دیانت رکھے، میں ان کو فالو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی انڈسٹری کے کیسے چلاؤں. مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ والا بندہ کیا کر رہا ہے اور کیسے وہ پیسہ بنا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری ساری فیملی مجھے کہتی ہے کہ تجھے کام ہی نہیں کرنا تھا، تو نہل آدمی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل پروفیشنل ٹریننگ پہ کام نہیں کیا. اگر ہم نے سوسائٹی کے اندر جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو سرٹیفکیشن ہے، اس کے معیارات کو نہیں دیکھا،
تو आपने अगले सालों में हम और बुरे हालात में चले जाएंगे। अच्छा सर, अब मुझे ये IMF से बताइए, ज्यादा ये बताइए कि मैं अब आपके सामने रिव्यू थोड़ा सा पेश करता हूँ। बड़ी अजीब सी स्टोरी है, थोड़ी सी मतलब 1 मिनट लूंगा और स्टोरी सुनाकर फिर सवाल करूंगा। स्टोरी ये है सर कि एक्सटेंडेड फंड पॉलिसी EFF जो है वो 7 बिलियन के लिए कहा गया, यानी 1.19 बिलियन जो था वो पिछला अभी तक नहीं आया। और साथ ही ये बात हो रही थी, यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तहत, यानी SLA के तहत बात हो रही थी कि 7 बिलियन रुपए चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे ऑफ कोर्स हमारी जो है वो मईशत का पहिया चलता ही नहीं है। और IMF के बाद आप मुझे साथ बता भी दीजिए कि IMF के बगैर तो पाकिस्तान नहीं चल सकता और बाकी लोग भी बिल्कुल कर्जा नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, यानी इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर उन्होंने बात की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो डिप कर गए हैं सर, बुरी हालत में पाकिस्तान पहुंच गए, यानी 2.9 बिलियन के ऊपर रह गए। IMF के जो चीफ ऑफ मिशन थे वो नतन पोर्टर साहब जो हैं, उन्होंने वो आए और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि डार साहब को जो है वो फौरी तौर पे शर्मिंदगी के बायस जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उन्होंने ये जाते हुए कहा सेक्रेटरी फाइनेंस को कि आपको इजाजत नहीं है आपके वजीर खजाना को किसी किस्म की भी पब्लिक मीडिया स्टेटमेंट देने की, क्योंकि जब तक बात मुकम्मल ना हो, यानी कोई ना कोई आखिरी वर्डिक्ट वो ना दे दें। अगली बात ये हुई कि मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिससे 170 अरब डॉलर जो है वो किसी ना किसी तरीके से आवाम को जलीलो ख्वार करके उनके ऊपर टैक्स लगा के, नाजायज टैक्स लगाकर ये उनसे, उनकी जेबों से और गरीबों से निकाला जाएगा, अमीरों की जेब से नहीं निकलना। और उनकी फैक्ट्रियां बंद हो या नहीं हो, लेकिन उनको किसी न किसी सूरत ये सब्सिडी वो ले लेंगे। आप फरमाइएगा सर, इस पर ये सारी कहानी जो मैंने बताई है आपको, इस पर आपका क्या कहना? जो आपने फरमाया ये बिल्कुल ठीक है कि जब आपके मुज़ाकरात होते हैं तो आपको उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के एक फैक्टर है जिसको हमें कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, वो है डिस्क्रिशनरी पावर। पाकिस्तान में हमने इमरजेंसी से कभी बाहर नहीं निकले। जो इमरजेंसी कहती है कि जहाँ पे शॉर्टफॉल होगा वहां आप अपना डिसीजन इम्पोज कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर आदमी, आप सुबह से लेकर रात तक देखें, वो कहता है ये मेरी डिस्क्रिशन है, ये तेरी डिस्क्रिशन नहीं है। आई मीन टू बी के आपके जस्टिस सिस्टम से लेके हर जगह पे अगर इस तरह आप चलाएंगे तो कौन आदमी इनका डिपेंडेंट होकर रहना चाहेगा। देखिए, आज के इन्वायरमेंट को समझना बड़ा जरूरी है कि हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं उसके नेबरिंग कंट्री प्रमोट कर गए। 20-20 सालों में उनकी इकोनॉमी कहीं की कहीं चली गई, लोग उनकी तरफ माइग्रेट करके जाना चाहते हैं और वो वहां पे अपने ऑफिसेज बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की कंट्रोल्ड इकोनॉमी होने की वजह से पेट्रोल का रेट गवर्नमेंट निकाले, बिजली का रेट गवर्नमेंट निकाले, गैस का रेट गवर्नमेंट निकाले, तो प्राइवेट सेक्टर के पास काम किधर है? देखिए, मैं अगर कारखाना लगा सकते हो, मैं बिजली का कारखाना भी मुझे लगाना दे, क्यों आप मुझे बाउंड करते हैं कि अगर मैंने इंडस्ट्री चलानी है तो मैंने वापडा से बत्ती लेनी है, और वो जितनी तेल की चोरी चाहे करें, चाहे लोड शेडिंग करें, जब चाहे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। और गवर्नमेंट जो है पेट्रोल है से जो गवर्नमेंट ने कैप लगाया, इस डार साहब जो बहुत बड़े चैंपियन बन के आए थे और बहुत बड़े टेक्नीशियन बन के आए थे, उन्होंने डॉलर के साथ जो फ्री फ्लोट नहीं करवाया, उस पर आप क्या कहेंगे? और 290 का ओपन मार्केट का डॉलर और फिर पेट्रोलियम लेवी और ये सारे मामला, क्या ये सारे मामला दुरुस्त हैं? सर, इसमें एक ही स्टेप है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इसहाक डार साहब हों या हफीज शेख साहब हों या शौकत तरीन साहब हों या शौकत कुछ हो, आई मीन टू बी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जहां पे हुकूमत कौमें आए गए यूनिट नहीं चला सकी, वहां कौमें आए गई इकोनॉमी कैसे चलाएगी? देखिए, बात यह है कि इस छोटे फैक्टर को समझें कि जितना बैंकों में पैसा होता है वो गवर्नमेंट बोरो कर जाती है, जितना इंडस्ट्रियलिस्ट को आप एडवांस टैक्स में रगड़ा लगाते हैं वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। देखिए, आप ये बात समझिए कि मुल्कों की क्रेडिबिलिटी होती है जिसके ऊपर लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। आपके तो सुबह लड़ेंगे अगले साल में, जो भी लड़े हैं, अगर आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है ये बताइए, तो उस रेवेन्यू का मेरा जो पोर्शन है पंजाब का वो तो दे। तो आप तो दे ही नहीं सकते क्योंकि आपका तो अकाउंट ही क्लियर नहीं है। एक तो बात क्लियर हो गई सर। एक तो आपने देख लिया होगा, अदालत ने फैसला किया कि अवाम अपना फैसला खुद करे, अदालत नहीं कर सकती। दूसरा जो है वो इलेक्शंस के मामलात बेड़ा गर्क हो चुके हैं और इस तरीके से जो है वो फौज ने कहा है कि हमारी जो सरहदी मामलात हैं वो बेहतर नहीं है, चुनाचे वो जो है वो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की अभी तक डेट ही नहीं आई। यही इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है, ये तरीका इसी तरीके से ये एक्सटेंड भी कर देंगे। 90 दिन में शायद इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अब मुझे आप ये बताएं कि इसका जो इम्पैक्ट है मईशत पे क्या होगा, और फिर मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें बता दीजिए कि इसका हल क्या है। मैं हल सुनना चाहूंगा सर।
मैं सीधा हल पे आता हूँ, बाकी तो जाहिर है कि वो तो रास्ते की स्टोरी होगी ना जी, माया था, गड़ा था, नहीं था। मसला ये है कि किसी भी मुल्क की क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हमने गलत मार्केट की 40 साल के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। ठीक। ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। दुनिया में कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो आपका केक का साइज बड़ा होगा, Very true. अगर कोई सही। करप्शन हो भी जाएगी तो वो आपका केक का साइज भी होगा कि आप इस हद तक गड़े में नहीं गिरेंगे। तो एक तो हमें अपने अपने लाइन ऑफ एक्शन सीधा करना चाहिए, नंबर वन। सोल्यूशन इसका नंबर क्या टू, है? एडवांस टैक्स को टोटली खत्म करें ठीक अगर है आप सर। चाहते हैं इस मुल्क की इंडस्ट्री चले। बिल्कुल ठीक है। और हर इदारे को बाउंड करें कि वो अपने एसओपी पब्लिक करे और डे टू डे पॉलिसी नहीं बना सकता वो। परफेक्ट। ये नहीं है कि एक सेक्रेटरी बदल गया वो पॉलिसी बनाता है, एक डिप्टी कमिश्नर आ जाता है वो पॉलिसी बनाता है, एक एनवायरमेंट अथॉरिटी बन जाती है वो कहती है जी हमने ये इंपोज कराना है। ये सारी रबिश है। बाय गॉड एक एसओपी आप मुझे दिखा दें जो ऑपरेटेबल हो, जो लोगों को इनवाइट करता हो, जो महकमा आपको आके सपोर्ट है, यार आप पैसा इन्वेस्ट करें सवाए रियल एस्टेट के। आपने कहीं लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा और रियल एस्टेट ने आपके मुल्क को, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और को, आपको ये आपकी लगता है, इन्वेस्टमेंट आपको को, ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनोवेशन आपके है उसको बिजनेस, तबाह करके रखती है। आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस के लोगों को और जो जितने ताजरान हैं, हुकूमत उनको हिरास भी करती है? सर मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपने इख्तियारात ही वो दिए हैं जो ऑपरेटेबल नहीं है। आप मुझे कहते हैं कि जमीन से आधा इंच ऊपर जाना है, मैं कहता हूँ जी मैंने कैसे जाना है? वो कहते हैं किसी के मामले में दखल नहीं दे सकता, किसी की रिटर्न नहीं तू देख सकता, किसी के काम करने के तरीकाकार को नहीं देख सकता, या हमने किसी को इग्नोर कर दिया या हमने उसको एसआर दिया हुआ है। एसआरओ जो दिया हुआ है वो किस बात पे आपने दिया हुआ है? और ये कंटिन्यू 40 साल से आप एसआरओ देते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू आप डिस्काउंट्स देते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू आप बिजली और गैस के जो प्राइसेस हैं जो चोरियां के रास्ते रखे हुए हैं वो लोगों को देते जा रहे हैं। इसलिए आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपको गवर्नमेंट चलानी है तो मेरिट पे चलाएं। आप बिल्कुल मुझे ठीक है। public मेरिट SOP मेरिट करें मस्ट कि बी देयर, आपने मस्ट बी ये देयर। एसओपी है, सही। इसके तहत कोई भी बंदा काम कर सकता है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच जी सर, सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। माहिर मुआशियात मंजूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे इकॉनमी से रिलेटेड। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।